नाज़रीन, जो खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो एक खौफनाक आतिश फिशां फटने की खबर है। और नाज़रीन, इंसानियत दुनिया से रुखसत हो चुकी है। नाज़रीन, अमन जो है वो नापेद होने वाला है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी जंगों का दौर जो है वो शुरू होने को है। नाज़रीन, हमने हमेशा ये बात की कि एक चीज अगर हो गई तो फिर उसके बाद मामलात को कोई नहीं संभाल सकेगा। और हमेशा हम इस पर एस्टिमेट भी करते रहे, रिपोर्ट भी सामने रखते रहे, कैलकुलेट भी करते रहे कि क्या ये चीज इस वाकये की वजह से हो रही है, क्या हम वहां पर पहुंच गए हैं। यानी हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की बात करते रहे कि अगर जो हम बातें करते हैं मिस्र जंग की, फलानी जंग की, रीजनल वॉर्स की, तो हमने एक चीज आपके सामने रखी थी कि अगर ये हो गई तो फिर इन तमाम जंगों को कोई नहीं रोक सकेगा और ये जंगें होकर रहेंगी। और वो ये था कि जब मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाएंगे। अब ये कोई क्लियर लकीर तो नहीं है कि यहां पर जब चले गए मामलात तो ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा, लेकिन एक चीज थी वो ये था कि मैस स्टारवेशन हो गई अगर गजा में, मैस डेथ्स हो गई अगर गजा में, और या फिर फलस्तीनियों को डिस्प्लेस कर दिया गया, तो ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। इसके बाद फिर वापसी नहीं होगी। इसके बाद यह है कि फिर जंगे ही जंगे होंगी। और अब नाज़रीन, बड़े मोहतात अंदाज में मैं आपको बता रहा हूं कि 21 महीनों के बाद अब सूरत हाल यहां पर चली गई है कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर जा चुके हैं। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब को एग्जिस्टेंस की तमाम बुनियादें जो है वो इजराइल ने खत्म कर दी हैं। अब ऐसी जंगें शुरू होने जा रही हैं, और मैं बड़े मोहतात अंदाज में बात कर रहा हूं, ऐसी जंगें शुरू होने जा रही हैं जिसको ना ही मिस्र रोक सकता है, ना ही जॉर्डन रोक सकता है, ना ही सऊदी अरेबिया रोक सकता है, और ना ही दुनिया की कोई और ग्लोबल पावर जो है वो रोक सकती है। खबर यह है नाज़रीन, और मुझे नहीं पता कि इस खबर को कैसे बयान किया जाए, लेकिन खबर यह है, और ये बात अब कंफर्म हो गई है। कल से ये बात चल रही थी, लेकिन अब ये रिपोर्ट्स कंफर्म होकर हमारे सामने आ रही हैं कि गजा में जो फाकों की सूरत हाल है वो इस स्टेज के ऊपर पहुंच गई है, इस सतह के ऊपर पहुंच गई है कि हजारों फलस्तीनी बच्चे, और उनकी तादाद 1 लाख तक भी हो सकती है, वो फाकों की वजह से शहीद होने जा रहे हैं। डॉक्टर्स ने अब ये बात कंफर्म कर दी है कि अगर इस वक्त भी, यानी इस वक्त हम जब बात करें, इस वक्त भी फौरी एड अंदर दाखिल कर दी जाए, सीज फायर हो जाए, ट्रक्स के ट्रक्स जो है वो अंदर दाखिल होना शुरू हो जाए, फौरी इन बच्चों तक खाना पहुंचा दिया जाए अगले घंटों में, उसके बावजूद भी इसकी गारंटी नहीं है कि ये सरवाइव कर सकेंगे। आपको याद होगा हमने आपके सामने फाकों की स्टेजेस रखी थी, और उसमें हमने आपको बताया था कि फाकों की जो आखिरी स्टेज होती है उसमें फिर ये मामलात आ जाते हैं कि अगर आपको फौरी खाना खिला भी दिया जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि आपके ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो चुके होते हैं। आपका जो पूरा ऊपर फैट है वो खाया जा चुका होता है, आपकी बॉडी जो है वो आपकी बोन्स खा रही होती है, और ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसमें खाना खिलाने से कोई काम नहीं बनता है। फौरी खाना खिला भी दिया जाए तो जरूरी नहीं है कि वो सरवाइव कर जाए। तो अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर फौरी खाना खिला भी दिया जाए, हजारों बच्चे जो स्टेज में दाखिल हो चुके हैं जिनकी तादाद 1 लाख भी हो सकती है, फौरी खाना खिलाने से भी इस बात की गारंटी नहीं है कि वो सरवाइव कर जाएंगे, यानी उनकी शहादत होने जा रही है। और अगर 24-48 घंटे गुजर गए तो फिर वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि फिर 1 लाख के करीब बच्चे जो है वो शहीद हो सकते हैं गजा के अंदर। गाजा फेसेस इमिनेंट मैस डेथ ऑफ 1 लाख चिल्ड्रन अमिड बेबी फार्मूला शॉर्टेज। अब मुझे बता दें कि क्या मिडिल ईस्ट के हुक्मरानों के जो दिल हैं वो अभी भी नहीं हिले हैं? जो इनके आबाओ अजदाद इनको वैल्यूज देकर गए थे, जो इनकी जिम्मेदारी देकर गए थे, क्या अभी भी जो है वो चीजें इनमें जागी नहीं है? क्या अभी भी इनका जो जमीर है वो मलामत नहीं कर रहा है? गजा में इन्होंने इतना कुछ होने दिया और ये खामोश बैठे रहे। मैंने आपको बताया कि ये दुनिया में कभी भी नहीं हुआ है कि एक जुल्म होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, लोग मरते चले जा रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं, और उसको कोई रोक ही नहीं रहा है। सारी दुनिया सीज फायर कर रही है, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। और वो होते 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 अब इस स्टेज के ऊपर पहुंच गया कि वो कह रहे हैं 1 लाख बच्चे अब बचाए ही नहीं जा सकते हैं। ऑलरेडी बहुत टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटीज वहां पर हो चुकी हैं। अगर शहादतों की और जख्मियों की तादाद मिलाई जाए तो ये लाखों में बन सकती है। तो उसमें 1 लाख बच्चा भूख से मरने जा रहा है। आप अंदाजा कर सकते हैं हम ये क्या बात कर रहे हैं? यानी इसके लिए हमारे पास अल्फाज ही क्या हैं कि हम इसको अदा ही कर सकें? यानी इसको अदा भी नहीं किया जा सकता है, और ये वाकया वहां पर होने जा रहा है। उसके बाद मुझे बता दें कि कोई इंसानियत, कोई OIC, कोई यूनाइटेड नेशन, कोई अमन यहां पर बचने क्या वाला है? मुझे बताइए। आपने इतनी बेदिली दिखाई, इतना बेरहम दिखाया,
آپ نے اتنی بزدلی دکھائی، اتنی بے حسی دکھائی کہ اب صورتحال کو یہاں پر لے گئے۔ مارچ سے اسرائیل نے مکمل بلاکٹ کر کے رکھ دیا تھا، آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایک دن صورتحال یہاں پر جائے گی۔ تو اب کرائمز تو ہو چکے ہیں، یعنی ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کے پر جا چکے ہیں۔ یہ وہ ریڈ لائن تھی آخری، جو ایک ٹینجیبل ریڈ لائن تھی کہ ہم دیکھ سکیں کہ بھئی یہ معاملہ پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ حالانکہ ہماری کیلکولیشنز میں، ہمارے انالیسز میں یہ بات تھی کہ اسرائیل اس حد تک معاملے کو لے کر جائے گا، اور اسرائیل تو بائی پلان یہاں تک لے کر جا رہا تھا، لیکن اب وہ چیز ہے وہ ویزیبلی ہم دیکھ سکتے ہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن، کوئی فلسطینی یہ کوئی ایگزسٹنس یہاں پر نہیں ہوگی۔ اب یہ معاملہ نہیں رکے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور یہاں پر صرف اور صرف جو ہے وہ جنگوں کا راج ہوگا۔ اب یہاں سے معاملہ جو ہے وہ ریٹرن، یعنی 21 مہینوں کے بعد 21 مہینے ظلم ہوتا رہا، آج یہاں تک پہنچ گئے کہ 1 لاکھ بچے جو ہے وہاں پر شہید ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور مجھے بتائیے کہ اس کو اب دنیا میں اس کا بوجھ کون اٹھائے گا، اور اس کے کانسیکوینسز نہ صرف ہمسایہ ممالک تک ہوں گے اور نہ صرف مڈل ایسٹ تک ہوں گے، بلکہ اس کے گلوبل کانسیکوینسز جو ہے وہ آنے والے ہیں، اور اس کا رزلٹ صرف جنگیں ہیں، صرف اس کا رزلٹ جب جنگیں ہیں۔ ساتھ ہی یہ بات کنفرم ہو رہی ہے ناظرین، یہ بات کنفرم ہو رہی ہے، امریکی میڈیا نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے کہ یہ جو ٹرمپ کے 6 مہینے ہیں، اس نے کوئی پریشر نہیں ڈالا نیتنیاہو کے اوپر، بلکہ ان سم کیسز اکارڈنگ ٹو امریکن میڈیا ٹرمپ نے انکریج کیا نیتنیاہو کو مزید اٹیکس کرنے کے لیے، اور مزید وزنی بم جو ہے وہ نیتنیاہو کے حوالے کیے گئے۔ اور یہ ٹرمپ جو ہے یہ اپنے ووٹرز کو بھی بتا رہا تھا کہ وہ سیز فائر کروا رہا ہے، یہ عربوں کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہا تھا، یہ اس کی اوپن سٹیٹمنٹس موجود ہیں، عربوں کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا کہ میں سیز فائر کروا رہا ہوں، اور اس کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ موجود ہیں کہ یہ پریشر ایگزرٹ کر رہا ہے۔ اور امریکن آفیشلز کے نام سے امریکن میڈیا میں خبریں بھی چلتی رہتی تھی کہ امریکہ بڑا پریشر پٹ کر رہا ہے، جو کہ اس وقت بھی ایک فیک سی بات لگتی تھی، لیکن ان کے لوگوں کے لیے مطلب وہاں میڈیا میں یہ بات ٹھیک ہے کہ جی امریکہ پریشر ڈال رہا ہے، لیکن یہ بات اس وقت بھی ہم رکھتے رہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے امریکہ پریشر ڈال رہا ہے سیز فائر نہ ہو۔ تو آج یہ امریکن میڈیا نے خود، مطلب تمام بڑے میڈیا کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ اس کے اوپر اس نے کوئی پریشر نہیں ڈالا، حالانکہ یہ کیمپین میں یہ کہہ کے آیا تھا کہ غزہ میں بچے مر رہے ہیں اور وہاں پر جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس جنگ کو میں رکواؤں گا۔ تو اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ عربوں کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہا تھا، یہ اپنے ووٹرز کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہا تھا، یہ ساری دنیا کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا، اور یہ وہ بندہ ہے جو جنگوں کو ختم کرنے کا نعرہ لگا کر آیا ہے۔ تو اس کے ہاتھ بھی رنگے گئے ہیں اس ایتھنک کلینزنگ سے، ایران کی جنگ بھی اس کے کھاتے میں ہے، اور یہ جو بچے مرے ہیں اور مزید مرنے جا رہے ہیں یہ بھی سب اسی کے کھاتے کے اندر جو ہے وہ آئیں گے۔ تو واشنگٹن پوسٹ اس کے بارے میں یہ لکھ چکا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ دنیا کو عالمی جنگ کی طرف جو ہے وہ لے کر جا سکتا ہے۔ CNN یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈاکٹرز آر سفرنگ فرام ڈپریشن، انابلٹی ٹو فوکس اینڈ میموری لاس۔ یہ اتنا بڑا المیہ یہاں پر انفولڈ ہو رہا ہے کہ محلات میں بیٹھے انہیں والوں کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز اب ان فاقوں کی حالت یہ پہنچ گئی ہے کہ ان کا میموری لاس ہونا شروع ہو گیا ہے، یعنی وہ بالکل اب ڈیتھ کے قریب ہیں، ڈاکٹرز بھی میموری لاس ہونا شروع ہو گیا ہے بھوک کی وجہ سے۔ اور باہر ہزاروں ٹرک کھڑے ہوئے ہیں اور ان میں کھانا گل سڑ رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ اسرائیل نے ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کہ ہم ایئر ڈراپ کر رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں یہ یہاں پر ہوا کیا ہے، پوری دنیا یہاں پر جنا وہ فیل ہوئی ہے، اور OIC اور یونائٹڈ نیشن اور سب فارغ ہو گیا ہے، سب باتیں بے معنی ہو گئی ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ صرف اور صرف جنگیں ہیں، اور نیو یارک ٹائم نے یہ رپورٹ چھاپی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جو ایڈ ڈسٹریبیوشن تھی وہ بڑی ایفیکٹو تھی، اور کوئی حماس وہاں پر ایڈ تھیفٹ نہیں کر رہی تھی جیسے اسرائیل اور امریکہ الزام لگا رہے تھے۔ یا نیو یارک ٹائم نے یہ رپورٹ چھاپ دی، یعنی انہوں نے بائی پلان جو ہے وہ UN کو تباہ کیا اور GHF کو وہاں پر داخل کیا بائی پلان۔ آپ نوٹ کریں جس دن GHF داخل ہو رہی تھی تو سموترج خوشی منا رہا تھا، بھئی ایڈ داخل ہو رہی ہے تو سموترج کی خوشی منا رہا ہے، تو اس وقت یہ کتنا مشکوک تھا۔ تو GHF کو داخل کرنے کے لیے پہلے یہ سارا یونائٹڈ نیشن اور باقی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا تاکہ GHF جا سکے۔ اور آپ ذرا سوچیں تو صحیح، آپ ذرا اس کیفیت کو تو سوچیں کہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور وہاں پر ان کو جانا پڑتا ہے، یعنی کیا صورتحال وہاں پر بنائی گئی ہے کہ گھر میں فیملی ہے، بچے اور فیملی باقی سب جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں، تو جو بھی گھر کا فرد ہے، سربراہ ہے، جو بھی بڑا ہے، اس کو جانا ہے ایڈ سائٹ کے اوپر، اور ایڈ سائٹ پر یعنی اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی اگر ایڈ سائٹ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو پھر وہاں پر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر بات کو سمجھنے کے لیے آپ صرف اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کریں کہ گھر میں
فیملی جو ہے وہ بھوک سے مر رہی ہے, بچہ آپ کا جو ہے وہ اگلے 24-48 گھنٹوں میں بھوک سے مر جائے گا, کیا آپ بیٹھے رہیں گے اور اپنے بچے کو دیکھتے رہیں گے, اس کی ہڈیوں کو, ڈھانچے کو دیکھتے رہیں گے؟ آپ وہاں ایڈ سائٹ پر جائیں گے, باوجود اس کے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سفر آپ کے لیے موت کا سفر ہو سکتا ہے. فلسطینی اس وقت جو ایڈ سائٹس کے اوپر جا رہے ہیں وہ اس مجبوری میں جا رہے ہیں کہ گھر میں ان کے فیملیز مر رہی ہے, اس لیے ان کو وہاں پر جانا پڑ رہا ہے جو موت کا سفر ہے. 30 اگر ایڈ لینے جاتے ہیں تو ان میں سے 29 جو ہے وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں, اور صرف ایک اکیلا شخص اپنی 2 ٹانگوں پر چل کر واپس آتا ہے. یعنی ایک فیملی جو گھر میں تھی, اس کا بچہ فاقے میں تھا, اس کا سربراہ گیا وہاں پر کھانا لینے کے لیے, وہ وہاں پر شہید ہو گیا. اب پیچھے اس کی بیوی, اس کے بچے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ فادر آئے گا اور کھانا لے کر آئے گا, اور وہ وہاں پر شہید ہو گیا ہے. تو یہ تو اس کے جنازے میں بھی نہیں جا سکتے, یہ تو ویسے غم سے نڈھال ہیں اور یہ فاقوں سے نڈھال ہیں, یہ تو چل بھی نہیں سکتے. تو وہ وہاں پر شہید ہو گیا ہے, نہ جنازے پڑھے جا سکتے ہیں, نہ ان کو دفنایا. کیا وہاں پر مطلب اتنا بڑا المیہ, اور یہ عربوں نے اس کو اتنی زیادہ خاموشی جو ہے وہ دکھائی, یہ بالکل ان کی بنتی نہیں تھی. اور اب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بس ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان جنگوں کو جو ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا, اس کا جو فال آؤٹ آنے والا ہے, اس کے جو کانسیکوینسز آنے والے ہیں وہ سب کے لیے ہیں. اور یورپ کیسے فیل ہوا ہے دیکھیں, بہت بڑے کانسیکوینسز, سب فارغ ہو گیا, آپ کا سارا سسٹم کولیپس ہو گیا. اور یورپ نے اس میں بہت بڑی غلطی کی, بڑی اسٹریٹجک مسٹیک اس نے کی ہے. اس نے اس سب کو الاؤ کیا اور وہ پاور لیس ثابت ہو چکا ہے کہ یورپ اس کی کوئی وقت ہے ہی نہیں, مطلب اس کی کوئی پاور ہے ہی نہیں. اب مثال کے طور پہ ہیڈ لائن دیکھیے, اسرائیل ہیز انرڈ دا سوورینٹی آف دا یورپین اسٹیٹ, فارغ کر کے رکھ دیا اسرائیل نے یورپین اسٹیٹس کو. اور اسرائیل نے سسٹمیٹیکلی ڈسمینٹل کیا ہے یورپ کی سو کالڈ فاؤنڈیشنل ویلیوز کو, جو ویری پرنسپل جس کا چیمپئن بنتا تھا یورپ, کہ ہیومن رائٹس, دا رائٹ ٹو لائف, فوڈ سیکورٹی, ویمنز اینڈ چلڈرن پروٹیکشن, یہ سب جو ہے وہ میننگ لیس ثابت ہوئے ہیں اسرائیل کی بمباری کے سامنے اور اسرائیل کے جبر کے سامنے. سسٹمیٹیکلی یورپ جو ہے ڈسمینٹل ہو گیا ہے. یورپینز ہیو ہیڈ نو پاور وٹ سو ایور ٹو اسٹاپ اسرائیل جینوسائیڈ اینڈ سیویجری. یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کل برطانیہ میں یہ رپورٹ آئی کہ ہم اسرائیل کو روک رہے ہیں لیکن اسرائیل ہماری بات نہیں سن رہا ہے. تو ایز اے ہول یورپ دیکھیں, اس ایک ہے کہ بھئی یورپ پال رہا ہے اسرائیل کو, بھئی یورپ کی بات سنتا ہے اسرائیل اور یورپ سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو. دوسری بات اس کے بالکل برعکس ہے کہ یورپ کی اب کوئی طاقت ہی نہیں اسرائیل کو روکنے کے لیے, یہ دوسری بات ہے. تو یورپ کی اگر کوئی طاقت ہی نہیں ہے, وہ اسرائیل کو نہیں روک سکا, تو دنیا میں اس کی کس نے بات سننی ہے, اور دنیا میں وہ کس کو روک سکے گا؟ آپ ذرا نوٹس کریں, رشیا رکے گا اس کی بات سے؟ یہ یورپ کی بہت بڑی اسٹریٹجک مسٹیک اس نے کی ہے. اور اب دنیا میں ایک اور بات کہ یہ جو زائنسٹ مونوپلی ہے, اس کو آفن جو ہے کنسپیریسی تھیوری کہہ دیا جاتا تھا. زائنسٹ مونوپلی کہ یہ ہر سسٹم میں گھسے ہوئے ہیں, ہر گورنمنٹ میں گھسے ہوئے ہیں, ہر یورپی ملک میں گھسے ہوئے ہیں, ہر امریکہ میں یہ گھسے ہوئے ہیں, ہر ویسٹرن کنٹری میں گھسے ہوئے ہیں, اور پورے انٹرنیشنل سسٹم کو انہوں نے یہ ارغمال بنایا ہوا ہے. اس کو ایک کنسپیریسی تھیوری کہہ دیا جاتا تھا. لیکن اب جو ہے ایکسپوزڈ ان آل اٹس نیکڈنس, اب یہ پوری دنیا کے سامنے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اصل میں جو دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے وہ یہ زائنزم ہے, اور اس کے خلاف اب دنیا نے جنگ لڑنی ہے. اور ہم ایک ایسی اسٹیٹ کو کنفرنٹ کر رہے ہیں تھرو اٹس زائنسٹ مونوپلی, جس نے تمام یورپین گورنمنٹس کو بیکار کر کے رکھ دیا ہے, پاور لیس کر کے رکھ دیا ہے, بے وقت کر کے رکھ دیا ہے. اسرائیل نے تھرو اٹس زائنسٹ مونوپلی پوری یورپین گورنمنٹس کو پاور لیس کر دیا, بیکار کر دیا. اسرائیل اونلی انگیج ود یو ایس وین اٹ سوٹس اٹس انٹرسٹ. امریکہ کے ساتھ صرف اسرائیل انگیج کرتا ہے, وہ بھی صرف اس حالت میں جب اس کے اپنے انٹرسٹ جو ہے وہ. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ یورپینز کو بھی اندر سے پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں, یہ امریکنز کو بھی پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں, اور یہ پوری دنیا کو جو ہے وہ اس وقت رول کر رہے ہیں. تو یہ جو یورپ فیلئر ہوا ہے نا, یورپ پاور لیس ثابت ہوا ہے, تو اس کے اسٹریٹجک کانسیکوینسز ہیں جو آنے والے ہیں. ویسٹ از ڈائنگ, اوور آل ویسٹ جو ہے نا وہ فال کر رہا ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ واٹس نیکسٹ. جب ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کے پر جا چکے ہیں تو پھر آگے کیا ہوگا؟ تو دیکھیے تھوڑا اس کو ہم ری ڈرا کرتے ہیں. پہلے ہم اس کو اس تناظر میں دیکھ رہے تھے, سیز فائر کے تناظر میں. اب اس کو ہم تھوڑا ری ڈرا کرتے ہیں اور تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں, تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں مستقبل کو سمجھنے کے لیے. نیتنیاہو کا ناظرین ایک کلپ ہے, وہ آج کے حوالے سے بڑا ریلیونٹ ہے. وہ ایک اپنے انتہا پسندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, 20-25 سال پرانا یا 30 سال پرانا کلپ ہے, اور وہ لیک ہوا ہے. یعنی کہ
اس میں بڑی انپورٹنٹ باتیں آج کے حوالے سے دیکھیں. آج جو جینوسائیڈ ہوئی ہے یہ پری پلانڈ تھی نا, ایک سسٹمیٹک طریقے سے وہ آگے بڑھے ہیں. یونروا کو تباہ کیا, ایڈ ورکرز کو جب نشانہ بنایا, یونائٹڈ نیشن جرنلسٹ کو نشانہ بنایا تاکہ وہاں سے ویڈیوز باہر نہ آ سکیں. ایک سسٹمیٹک سارا ہوا ہے. اچھا, تو اس کلپ میں وہ کیا بات کرتا ہے؟ اس میں وہ فلسطینیوں کی ایتھنک کلینزنگ کی بات کرتا ہے, ان کو ڈسپلیس کرنے کی بات کرتا ہے. تو انتہا پسند اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی پھر دنیا تو دیکھ رہی ہوگی, دنیا کیا کہے گی؟ تو نتنیاہو جواب دیتا ہے کہ ورلڈ ول سے واٹ ایور اٹ ہیز ٹو سے, کہ بھاڑ میں جائے دنیا اور کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہے گی. اور پھر انتہا پسند پوچھتے ہیں کہ امریکہ کا کیا؟ امریکہ کے کو مطلب امریکہ بھی تو اس میں ہوگا نا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اس نے کہا I know who they are. امریکنز کو نتنیاہو نے کہا I know who they are and I know how to handle them. تو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں, یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ who they are سے مراد یہ کہ خود امریکہ کیسے قائم ہوا ہے, نیٹیوز کو ڈسپلیس کر کے, ان کو ختم کر کے. تو میں جانتا ہوں کہ وہ اصل میں کیا ہیں, اور میں جانتا ہوں کہ ان کو ایکسپلائٹ کیسے کرنا ہے, ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے, ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. تو جب بائیڈن آیا 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل میں, بائیڈن یہ خود اپنے انٹرویو میں آن ریکارڈ بتایا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ سویلینز کے اوپر بمبنگ نہیں کرنی. تو اس نے آگے سے مجھے جواب دیا کہ تم نے بھی تو ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹمک بام گرایا تھا. تو یعنی وہ کیسے کھیلا ہے امریکنز کے ساتھ. اس نے کہا تھا I know who they are اور how to handle them. تو اس نے بہرحال امریکنز کو اور یورپینز کو سب کو جب ڈیزاسٹر کے اوپر یہ لے کر آیا ہے, یعنی ان کو ایکسپلائٹ کیا. نہ یہ امریکہ کے سوٹیبل تھی یہ وار, اور نہ یہ یورپینز کے لیے سوٹیبل تھی. اچھا, اب ناظرین اگلی بات یہ ہے اس تناظر میں کہ ہم ری ڈرا کر رہے ہیں اور دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو کچھ جہاں تک ہم آ گئے ہیں یہ پری پلان تھا. تو اب اگلا پلان کیا ہے؟ ناظرین نتنیاہو ڈسٹرائے کرنا چاہتا ہے اپنے تمام نیبرز کو, اور تاکہ گریٹر اسرائیل کی جو راہ ہے ہموار کی جائے. اور نتنیاہو کو یہ لگتا ہے کہ جو امریکن ملٹری ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے. جیسے اس نے امریکن ملٹری کو ڈریگ کیا عراق میں, شام میں, لیبیا میں, باقی جگہوں پر, تو اس کو لگتا ہے کہ آج تو سب سے زیادہ امریکن ملٹری اس کے کنٹرول میں ہے. یعنی وہ ایسے سسٹم کو پینیٹریٹ کیے ہوئے ہے کہ اسرائیلی لابی اور زائنزم کے ہم جہاں امریکن ملٹری کو چاہیں وہ استعمال کریں. تو اب وہ نیبرز کو ڈسٹرائے کرنا چاہتا ہے اور ایران کو سبجوگیٹ کرنا جو اس کا بنیادی مقصد ہے. اچھا, ابھی جو ڈاگلس مکریگر ہیں انہوں نے ساری صورتحال کے اوپر جو بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ وہ مصر کی جنگ دیکھ رہے ہیں. اگین مصر کوئی جنگ کی چاہتا نہیں ہے, وہ تو یہاں کھانا نہیں بھجوا سکا, جنگیں اس نے کیا کرنی ہے. لیکن حالات میں نے آپ کو بتایا نا کہ کانسیکوینسز اب ڈریگ ہو جائیں گے, ممالک اس میں ڈریگ ہو جائیں گے. جنرل ڈاگلس مکریگر نے کہا کہ وہ مصر کی جو جنگ ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اب اس کے نتیجے میں مصر کی جنگ ہونے جا رہی ہے, اور مصر کے تیزی کے ساتھ چین کے ساتھ معاملات بڑھ رہے ہیں, اسلحہ آگے پیچھے اور ایکسرسائزز ہوئی ہیں. پھر مصر کے ایران کے ساتھ بہت معاہدے ہو رہے ہیں, یہ دونوں ملک آپس میں کافی قریب آ رہے ہیں, اور ادھر ایران کے ساتھ تو جنگ ہونی ہے. ابھی پہلوی جو ہے یہ یورپ کے ایک ملک میں یہ کانفرنس کر رہا ہے ہاؤ ٹو سیو ایران. تو وہاں پر وہ لابینگ کام کر رہی ہے. ایران کو سبجوگیٹ کرنا نتنیاہو کا بنیادی مقصد ہے, وہ مقصد ختم نہیں ہوا. ایران کو سبجوگیٹ کرنا اور نیبرز کو